औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब वीडियो देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल के प्यारे व्यूअर्स, आज हम तिलावत करेंगे सूरह आराफ की आयत नंबर 80 और 81, यानी कि 80 एंड 81 इंशाल्लाह तिलावत करेंगे तर्जुमा के साथ और तफसीर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि अगली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे, और हो सके तो शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, आपको भी सवाब मिले और मुझे भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक, जो कि आयत नंबर 80 शुरू होती है 79 के साथ। तो शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलूतन, और लूत अलैहिस्सलाम, इज, जब, काला, कहा उसने, लिकौमिही, अपनी कौम से। ली के मीनिंग के लिए है, और कौमे के मीन कौम, और ही के मीनिंग उसकी, यानी लूत अलैहिस्सलाम की कौम, उसकी अपनी। लिकौमिही अतअतूना, जब कहा उसने अपनी कौम को, क्या तुम करते हो या लाते हो, अतअतूनल फाहिशा, क्या तुम लाते हो फहाशी या बेहयाई, मा सबकाकुम, नहीं पहले तुमसे। माँ के मीनिंग नहीं, सबका पहले, कुम तुमसे, बिहा साथ जो, मिन से, अहदिन कोई एक या किसी एक, मिन से किसी एक में से, मिनल आलमीन आलम जहान में से। तुम लाते हो वो बेहयाई, या तुम आते हो बेहयाई पर या फहाशी पर, जो नहीं पहले तुमसे की जहान वालों में से किसी एक ने भी, अहदिन किसी एक ने भी तुमसे पहले नहीं की। अब ये आयत जो है, लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू हो रहा है इस आयत से। और लूत अलैहिस्सलाम जो थे वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे भतीजे थे। काफी रिवायात में से है कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, और उनका, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का और लूत अलैहिस्सलाम का पैगंबरी का जो दौर था वो एक ही था। तो लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम किसी और कौम पर थे, और लूत अलैहिस्सलाम जो थे वो दूसरी जगह पर, कहा जाता है सदूम के इलाके पर में थे, आए थे, वहां के लोगों को के लिए पैगंबर मबूस हुए थे अल्लाह ताला की तरफ से। तो लूत अलैहिस्सलाम जो है वो, जो है उसकी कौम जो है वो ऐसी बेहयाई और फहाशी करते थे जो कि उनसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं की, उसकी बुनियाद इन लोगों ने रखी। और इसी उनके इस तरह उनकी कौम में और भी जो है बुरे काम थे, लेकिन इस जगह पर सिर्फ उसको बताया गया जो जो जिसकी बिना पर अल्लाह ताला ने उनको सजा फिर दी। और वो बेहयाई थी जो कि उन लोगों में थी, वो है हम जिन्स परस्ती वो करते थे, जो कि उनसे पहले किसी ने नहीं की, जो कि फितरतन भी ठीक नहीं, जो फितरत के भी खिलाफ है, और अल्लाह ने भी उसको हराम ठहराया है। और अल्लाह ताला ने इसीलिए तो दो सनफ नर और मादा पैदा किए कि उन दोनों में एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन है, और उन दोनों के मिलाप से फिर जाके एक खानदान जो है वो बनता है। और ये लोग जो थे इन चीजों को छोड़ के, तो जहां कहीं भी खूबसूरत लड़के देखते थे तो उनको छोड़ते नहीं थे। उनकी बस्ती से किसी का भी गुजर होता था, काफी काफिले वगैरह जब गुजरते थे, कोई बंदे जब इस तरह गुजरते थे, एक इनकी बस्ती से गुजर होता था तो ये उसको पकड़ लेते थे। तो लूत अलैहिस्सलाम उनको मना करते थे। तो लूत अलैहिस्सलाम अपने कौम से कह रहे हैं इस आयत में कि तुम लोग वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले जहान में किसी ने नहीं की। और लूत अलैहिस्सलाम उनको मना करते थे कि ये काम ना करो, तो वो लूत अलैहिस्सलाम के भी खिलाफ हो गए, और फिर
چونکہ وہ بہت ہی حد سے بڑھنے لگے تو اللہ نے پھر ان کو سزا دی اور ان پر جو ہے پتھروں کی بارش کی. پتھروں نام لکھے ہوئے نشان لگائے ہوئے، یہ دوسری جگہ پر ہم پڑھیں گے کہ مصومین وہ نشان لگائے ہوئے پتھر ان پر برسائے گئے، اور ایک ایک بندے پر جب پتھر گرتا رہا تو وہ ختم ہوتا رہا. جس طرح کے وہ ابابیل، سورہ فیل میں جو ابابیل کا ذکر ہے کہ وہ ایک کنکر ہاتھی پر، چھوٹے چھوٹے سے کنکر پھینکتے تھے تو وہ ابابیل ایسے، وہ ہاتھی ایسے ہو جاتے تھے. ابابیل جو ہے وہ ہاتھیوں پر پھینکتے تھے، ہاتھیوں کے اوپر ان کے جو ہے سردار بیٹھے ہوتے تھے، تو ان کے سپاہی بیٹھے ہوتے تھے، تو وہ ایسے ہی ہو جاتے تھے جیسے کھایا ہوا بس، سارے ایسے ہو گئے تھے. تو اسی طرح نشان لگائے ہوئے پتھر اس کی لوط علیہ السلام کی قوم پر برسائی گئی تھی، اور لوط علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو اس سے نکال دیا گیا تھا، ان کو بچا لیا گیا تھا، ان کو نجات دے دی تھی. اور جو برے لوگ تھے وہ سارے جو ہے ادھر ہی ڈے ہو گئے، ان پر عذاب آ گیا تھا پتھروں کا. تو اب اگلی آیت ہم پڑھتے ہیں. یہ تو میں نے مختصراً جو ہے قصہ سنا دیا، اب ہم پڑھیں گے بھی، لیکن اس جگہ پر یہ مختصر ہے، دوسری جگہ پر پھر یہ ذرا ایکسپلینیشن کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ، پھر پڑھیں گے، سنائیں گے. اگلی آیت ہے انکم، بے شک تم، لتأتون الرجال، البتہ آتے ہو آدمی مردوں پر، شہوتن، شہوت سے، شہوتم من دون النساء، اور عورتوں کی بجائے، سوائے عورتوں کے، اور من کے میننگ سے. بلکہ انتم، ہو تم، قوم مسرفون، قوم حد سے بڑھنے والے، مسرفون حد سے بڑھنے والے، زیادتی کرنے والے. اب اس آیت میں صاف کہہ دیا ہم جنس پرستی کا جو ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بے شک تم ایسے لوگ ہو کہ تم لوگ جو ہے مردوں پر آتے ہو بجائے عورتوں کے. اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے عورتیں بنائی ہوئی ہیں، اور اس سے تمہاری نسل آگے بڑھنی ہے، اور تم لوگ جو ہے تم مردوں کے پیچھے دوڑتے ہو، اور یہ تم لوگوں کی حد سے بڑھنے والی بات ہے. تم لوگوں سے پہلے دنیا میں یہ کسی نے نہیں کیا، اور اس کی بنیاد تم لوگ اس بے حیائی کی کر رہے ہو. یہ جو ہے لوط علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تم لوگ وہ کام کر رہے ہو کہ تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا، اور تم لوگ یہ جو اتنی بے حیائی اور فحاشی کرتے ہو تو اس کو چھوڑ دو، یہ تو تم حد سے بڑھ رہے ہو، اگر یہ تم کرو گے تو تم لوگوں پر بہت بڑا عذاب آئے گا. لوط علیہ السلام نے ان کو اپنی بیٹیاں بھی پیش کی تھی کہ یہ میری بیٹیوں سے نکاح کر لو، لیکن یہ کام چھوڑ دو. لیکن یہ لوگ جو ہے نہیں، لوط علیہ السلام کو کہتے تھے کہ ہمارے معاملے میں تم نہ آؤ، ہم نے تمہیں روکا ہوا ہے، اگر تم آؤ گے تو پھر ہم تمہیں نکال دیں گے یہاں سے. لیکن وہ پیغمبر تھے، اس نے تو روکنا تھا، اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانا تھا. وہ بار بار ان کو روک رہے تھے، لیکن جب وہ نہیں رک رہے تھے تو وہ پھر انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے کہ پھر کیا ہوتا ہے. ویسے ہم پڑھ سکتے ہیں اگلی آیت بھی، لیکن آیت نمبر 82 بھی پڑھ لیتے ہیں. وما کانا، اور نہیں تھا، جواب قوم ہی، اس کے قوم کے پاس، قوم کو کہتے ہیں، اور ہی اس کے. وما کانا جواب قومہ الا ان قالوا، اور نہیں تھا جواب اس کی قوم کے پاس مگر یہ کہ کہنے لگے، اخرجوہم، نکال دیں گے ان کو، اخرجوہم من قریتکم، من کے میننگ سے قریت، شہر سے، کم، تمہارے، یعنی کہنے لگے کہ نکال دیں گے ان کو، یعنی لوط علیہ السلام کو، اپنے شہر سے،
اپنی بستی سے. انہم بے شک وہ اناسن لوگ ہے یا فرقہ ہے، اناسیت طہرون بے شک یہ لوگ بہت پاک ہے. یعنی طنز سے کہنے لگے کہ یہ لوگ بہت پاک ہے تو ہم ان کو نکال دیتے ہیں یہاں سے، کہ ہم جو برے لوگ ہیں تو یہ پاک لوگ ہمارے درمیان میں رہتے ہیں تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے تو ان کو نکال دیں گے، نعوذ باللہ. اس طرح کی باتیں کرتے تھے. اور واقعی پاک لوگ تھے لوط علیہ السلام اور اس کے ساتھ والے سارے پاک لوگ ہی تھے ان کو. اور یہ برے لوگ تھے جن میں یہ رہ رہے تھے، ان کو نیکی کے لیے ہدایت کر رہے تھے، کہ ان کو جو ہے نصیحت کر رہے تھے کہ چھوڑ دو یہ کام، یہ صحیح کام نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو اور نیکی کے کام کرو اور یہ غلط کام چھوڑ دو. تمہارے لیے اللہ نے عورتیں بنائی ہوئی ہے، تم اور مردوں کے پیچھے کیوں دوڑتے ہو؟ لیکن وہ کہاں ماننے والے تھے. انہوں نے کہا کہ تم لوگ بہت نیک ہو تو تم کو ہم ادھر سے نکال دیں گے. یعنی لوط علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو اور اس کے گھر والوں کو کہہ رہے تھے کہ تم کو نکال دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے تو ان کو کہاں یہ لوگ سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو بخیر و عافیت ادھر سے نکال دیا اور ان کو وہاں پر ڈھیر کر دیا، لاشوں کی ڈھیر بنا دی، کنکریوں کی بارش کر کے، پتھروں کی بارش کر کے ان پر. کیا انہوں نے نکالنا تھا لوط علیہ السلام کو؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان میں سے خود بخیر و عافیت نکال دیا اور ان کو مار دیا. ان پر عذاب لایا، پتھروں کی بارش، آسمان سے پتھروں کی بارش لوط علیہ السلام کی قوم پر. سمود والوں پر جو ہے چیخ اور زلزلہ، اور لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش اور اس میں بھی زلزلہ تھا. ایک دوسری جگہ پر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ زمین جو ہے اوپر نیچے ہو رہی تھی اور اوپر سے بارش پتھروں کی ہو رہی تھی. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر لوط علیہ السلام کو ادھر سے نکالا اور ان لوگوں پر عذاب لے آیا جو کہہ رہے تھے کہ ہم تمہیں نکال دیں گے. وہ کیا نکالتے؟ اللہ جو ہے وہ اپنے پیغمبروں کا اور اپنے نیک لوگوں کا ساتھ دیتا ہے، اس جہان میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے صلہ ہے جنت کی صورت میں. اور جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ادھر بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی دوزخ تیار ہے. لیکن کوئی یہ قرآن پڑھے، اللہ کی کتاب پڑھے اور اس کے مطابق دیکھیں کہ اللہ کے احکامات کیا ہے اور اللہ ہمیں کیا سزا دے گا. لیکن یہ برے لوگ جو شیطان ان کو اغوا کرتا ہے تو وہ ذہن میں یہ لاتے ہیں کہ اگلا جہان پتہ نہیں کس نے دیکھا، وہ یہ کہتے ہیں. اور اگلا جہان ہے جب اللہ تعالیٰ اتنے یہ قرآن میں کہہ رہا ہے سب کو، اتنے پیغمبر بھیجیں اور سارے پیغمبروں کا ذکر اس قرآن میں ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سچی کتاب ہے اور اللہ ایک بادشاہ موجود ہے ان سب لوگوں پر، جو کہ کتنے بھی خطرناک اور کتنے بھی ظالم بادشاہ اور حکومتیں ہو جائے لیکن ان کے اوپر ایک بادشاہ موجود ہے جو بڑے انصاف سے فیصلہ کرے گا انشاءاللہ. آج کا سبق ختم ہوتا ہے. صدق اللہ العظیم. انشاءاللہ ہم اگلی سبق پھر یہ قصہ جو رہتا ہے لوط علیہ السلام کا تو پڑھیں گے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کریں اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے. یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا اللہ کل شیء قدیر. یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، میری استانی اپی جان کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے بچا. یا اللہ یہ قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے، اس کے تلفظ میں، زیر زبر پیش میں، ترجمہ تفسیر میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا. یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے، ہماری بیماریاں، تکالیف، پریشانیاں اور برائیاں ہم سے دور کر دے. ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر